बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से शेखुल जामिया प्रोफेसर शरणप्पा हलसे और रजिस्ट्रार KLN मूर्ति और मैं डॉक्टर सैयदा इशरत फ़ातिमा इस शोबे में उर्दू शोबे में आप तमाम हाज़रीन का, सामीन का और देखने वाले तमाम नाज़रीन का इसमें तहे दिल से हम इस्तक़बाल करते हैं। ये उर्दू का लेक्चर है, लेकिन इसको हर किसी को भी फ़ायदा होगा। ये चाहे वो कन्नड़ का स्टूडेंट हो या अंग्रेज़ी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला हो या तेलुगु ज़बान से रखने वाला हो, अगर वो समझे तो इन तमाम को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम बात करेंगे अदब की अहमियत, क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लिटरेचर इन टुडे, इसके बारे में हम बहस करेंगे। आज जबकि हर तरफ भागदौड़ मची हुई है, टेक्नोलॉजी ज़ोरों शोरों पर है, मोबाइल नेट तो इतना आम हो चुका है, 4G 5G इतनी स्पीड पर चल रहा है। कहीं भी देखिए आप घर बैठे अपना सामान मंगा सकते हैं, घर बैठे सामान अपना घर बैठे अपना खाना भी मंगवा सकते हैं। इतनी ऊंचाइयों पर चले गए हैं हम, और हर वक्त इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसको खाने के लिए वक्त भी नहीं मिलता। इसीलिए वो जहाँ होता है उसको जैसे ही वो अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से किसी से भी राब्ता करेगा, किसी भी होटल को फ़ोन करेगा तो उसको बैठे जगह उसको खाना भी मैसर हो जाता है। तो इस दौर में क्या हमको अदब लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? इससे तो गुज़रे माश नहीं होगा। इसके माश के लिए हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मसरूफ़ रहना पड़ेगा। आज का इंसान देखिए कि इतना मसरूफ़ है, हर जगह से वो लोन लेता है, कहीं से वहाँ से ख़र्चा लेता है लोन के नाम पर। वो संगा जो निचले तबके के लोग होते हैं वो लोग संगा के नाम से वहाँ से ख़र्चा लेते हैं, इंटरेस्ट यानी कि सूद पर पैसे लेकर अपना ज़्यादातर वक्त अपने मसरूफियात और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए हैं, ज़रूरतों को नहीं। ज़रूरतों से ज़्यादा इंसान आज का ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है। टीवी, क्या हमको आज टीवी की ज़रूरत है या खाने या कपड़े की ज़रूरत है? अब गौर कीजिए, टीवी की हमको क्या ज़रूरत है? हम अगर टीवी के पीछे पैसे डालेंगे तो हमको उतनी परेशानियां क्या हल हो जाएंगी हमारी। पैसे डालकर बच्चों को दिखाकर हम बिठा देते हैं, मोबाइल लेकर मोबाइल में नेट डालकर उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नाम पर दे देते हैं, लेकिन बच्चे उससे किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या आप जानते हैं? क्या हम जानते हैं? बच्चे सामने तो हमारे इंटरनेट खोलकर तालीम पढ़ रहे हैं, इस तरह का वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे क्या करते हैं वो उनको ही मालूम होता है। तो इसके लिए इंसान इतना बेचैन रहता है, बच्चों की ज़रूरियात, बच्चों की ख्वाहिशात, और बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, यही सोच कर वो अपना दिमाग ख़राब करता रहता है, और हर पीछे जहाँ चाहे ख़र्चा मिलेगा वहाँ चला जाता है। दिन को चैन नहीं, रात को आराम नहीं। अगर वो ख़र्चे के बारे में इन लोगों को देना है, उनको देना है, अगर ये सोचा जाए तो उसकी नींद हराम हो जाती है। ये आजकल 90-80% 90% तो यही हाल है, और 10% वो लोग हैं जिनको इन सब के बारे में से वो बिल्कुल अनजान है। सूद कहाँ से मिलेगा, लोन कहाँ से मिलेगा, इन सब की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोग ही हैं जो इन सब से दूर हैं। इंसान अपने आप को इतना मसरूफ़ कर रखा है, और इसके अलावा हालात भी ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। भाई भाई पर भरोसा नहीं करता आजकल, भाई तो भाई, माँ बाप पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। तशद्दुद आम होता जा रहा है, और इत्तेफाक, रवादारी, मोहब्बत, ये सब किताबों में और पुराने ज़माने के लोगों तक ही महदूद हो गई हैं। आज भाई भाई का दुश्मन है, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए एक दूसरे का खून करने के लिए तक भी तैयार हो जाते हैं। जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए छोड़िए, वो कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए तो वो उसकी टांगें खींचकर नीचे गिरा देता है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए मुझसे। इस दौर में हमको अदब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हमको लिटरेचर से क्या वास्ता? हमको सिर्फ अपने आप से खुदगर्ज यानी कि सेल्फिश, खुदगर्ज बनकर ज़िंदगी करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अदब की आज ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को।
تشدد جو ہے نئی نئی شکلیں اختیار کر کے ہم تمام کے بیچ میں موجود ہے. انسانیت کو وہ ختم کر رہا ہے، محبتوں کو ختم کر رہا ہے. بھروسہ کس پر کریں کس پر نہ کریں، ہم خود بے چین ہو جاتے ہیں. اگر ایک آدمی صحیح بھی ہو تو اس کو سامنے والا دو صحیح آدمی ہوں تو وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا مشکل ہے. ایسے حالات آج پیدا ہو چکے ہیں. تو اس میں کیا ہم کو ضرورت ہی کیا ہے ادب پڑھنے کی؟ ادب پڑھنے کی تو آج ہی ضرورت ہے. دیکھیے پہلے کے دور میں انسان اتنا مصروف نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی تھی اور اس کا گزر معاش بھی پورا ہو جاتا تھا. پہلے انسان اتنا کما لیتا تھا جتنا اس کے گھر کے لیے چاہیے، اس کے بعد وہ مصروف نہیں رہتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہتا تھا. آج کل اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے ایک انسان کو، اور بیوی کو گھر کے کاموں سے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے، اور بچوں کو اپنی پڑھائی سے اور اپنے سب سے زیادہ تو موبائل سے. آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ پہلے کے، ابھی تو انٹرنیٹ میں عام ڈالتے رہتے ہیں کہ پہلے بچوں کو اندر بلایا جاتا تھا مار پیٹ کر کے، لیکن آج جو ہے بچوں کو باہر جانے کے لیے بولتے ہیں، موبائل چھوڑنے کے لیے بولتے ہیں. تو پہلے کا دور اچھا تھا یا آج کا دور اچھا ہے؟ پہلے کے ابھی تنقیدیں کتنی کر دیتے ہیں، بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے. بے حیائی، فحاشی لفظ، اس طرح کا عریانیت سب عام ہو چکا ہے. اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا بے فحاشی کی باتیں کہ اپنے بڑوں کے سامنے، اور وہ بھی بڑے جو ادب سے واقف ہیں ان کے سامنے کر دیں تو ان کو برا لگتا ہے. نہ کہ ہم عمر لوگوں کے ساتھ کریں تو ارے یہ تو سب معمول ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسے ہم بولتے رہتے ہیں. ادب جو ہے صرف پرانے لوگوں میں، یعنی کہ جو 40 کے بعد کی عمر کے ہیں ان لوگوں تک ہی رہ چکا ہے. ابھی بچوں میں اتنا بے ادبی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ان کو ادب تمیز کیا وہی معلوم نہیں ہے. آپ نے اکثر پہلے بھی دیکھا ہوگا یا شاید آج بھی دیکھنے کو ملتا ہوگا، مسجدوں اور خانقاہوں، انجمنوں میں یا مدرسوں میں یہ لکھا ملتا ہوگا: با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یہی اصل میں ادب ہے. جس نے ادب اختیار کیا وہ بلندیوں پر پہنچ گیا، اور جس نے بے ادبی اختیار کی وہ اپنا آخرت اور دنیا دونوں ہی برباد کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ بلند ہوں وہی جنت میں جائے گا اور وہی انسان بہترین ہے. اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، نہ وہ دنیا والوں کو ٹھیک طرح سے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ خدا تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے آپ کو شرمندگی کا شکار بنا کر پیش کر دیتا ہے. آج جو ہے ہمارے فرقوں میں رواداری ختم ہو رہی ہے، تشدد بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے، نئی نئی شکلیں اختیار کر کے ہماری زندگی میں شامل ہو رہا ہے. ہر طرف ایک دہشت کا، ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. پورے معاشرے میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ اہل اقتدار کی ہو یا فرقوں کی، قوموں میں ہو یا مذہبی شدت پسندوں کی. آج کل تو یہ عام ہم کو دیکھنے کو ہی مل رہا ہے. سیاستدان اپنے مفاد کے لیے کس طرح لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جنگ کا کاروبار بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. چاروں طرف ایک خوف سا پھیلا ہوا ہے، نہ جانے کب جنگ چھڑ جائے اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جائیں. ہتھیاروں کو بے انتہا فروغ دیا جا رہا ہے. ایسے ایسے خطرناک بم بنا کر تیار کیے گئے ہیں جو خود انسانی وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے. انسان سے ڈر رہا ہے. اسی لیے آج ہم کو ادب پڑھنا بہت ضروری ہے. پہلی دنیا اور تیسری دنیا کے درمیان خلیج بڑھتی رہی ہے. امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں. امیروں کی عمارتیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں اور غریبوں کی جھگیاں سر کو عام اجاڑا جا رہا ہے. تمام انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں. انسانیت، محبت، نا اتفاقی، اتحاد، بھائی چارہ گئے زمانوں کی باتوں میں ہی محسوس کرنے کو ملتے ہیں. آپ نے ایک جوک بھی سنا ہوگا جو کہ واٹس ایپ میں اکثر آتا رہتا ہے کہ ایک بچہ اپنے دادا سے پوچھتا ہے کہ دادا جی آپ بنا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام وغیرہ سے کیسے دور رہتے ہیں؟ آپ بنا استعمال کیے یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو وہ دادا اس کا جواب دیتا ہے کہ جیسے تم لوگ نماز سے، ادب سے، روزوں سے دور رہتے ہو، ویسے ہی ہم
ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے. لیکن اس زمانے میں تو یہ انٹرنیٹ سب عام نہیں تھا. کیا یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی عام ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اس کے علاوہ ادب آج کے دور کو ہی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ادیبوں کے لیے یا لکھنے والوں کے لیے. اگر ہم ادب کا مطالعہ کریں گے تو انسان کو انسان بناتا ہے. ادب جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے. ادب زندگی کی عکاسی کرتا ہے. ادب جو ہے زندگی کی ترجمان کرتا ہے. ادب ہم کو سلیقہ سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، بڑوں کے دلوں میں جگہ بنانا سکھاتا ہے. سورج جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اچھی لگے گی، سب کو دل لبھائے گی، اس کو بار بار دیکھنے کے لیے من کرے گا. لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، وہ چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم اس کے قریب تو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے بات نکلتی ہے، وہ اگر بات اچھی کرے تو ہم اس کے اور قریب ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کی بد زبانی یا بد کلامی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے ہم اس سے دور جاتے ہیں. یہی ادب سکھاتا ہے. ادب بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے. ادب جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سلیقہ، شعر، حسن اخلاق سے پیش آنا. یہ سب جو ہے ادب میں ہی شامل ہے. ادب جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اور بھی دیکھا جائے تو تہذیب، شائستگی، تمیز، احترام. ادب میں الفاظ کی ترتیب، افکار اور احساسات کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے میں مسرت کا احساس پیدا ہو. جو پڑھتے ہی اس کو ایک لطف آئے، اس کے اندر انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوں اور وہ ادب کو اپنائے. اس طرح سے یہ ادب ہماری آج کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ادب ظہور اسلام سے قبل عربی زبان میں ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ضیافت اور مہمان نوازی اسلام کے قبل سے، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ ادب جو ہے تمیز، تہذیب، شائستگی وغیرہ کے معنوں میں آنے لگا. ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور جذبات ہوں. خواہش تخلیقی انسان کی فطرت ہے. اسی فطرت خواہش سے آرٹ پیدا ہوتا ہے. ادب آرٹ کی ایک شاخ ہے جسے فن لطیف یا فنون لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ نثر اور شاعری پر مشتمل ہے. اس طرح سے ہم کو ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم کو ادب کہاں ملے گا؟ کیا ادب گھروں میں بڑوں ہر وقت کیا اٹھنا بیٹھنا گھر میں تو سکھا دیتے ہیں، کس کے سامنے بولنا یا نہ بولنا وہ سب سکھا ہی دیتے ہیں؟ نہیں. اس کے علاوہ ادب آپ کو کتابوں میں ہی ملے گا. ادب کیا صرف اردو سے پڑھنے، اردو کورس میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے کیا ان کو ہی ادب پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں. یہ تیلگو زبان میں بھی جو ہے ان کو بھی ادب ضروری ہے. انگریزی زبان سیکھنے والوں کے لیے بھی ادب ضروری ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی انسان کسی بھی ایک میدان میں ماہر ہو، جیسے وہ ایک وکیل ہو یا پھر ایک ٹیچر ہو یا پھر ایک بہترین انجینئر ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، جب تک اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تمیز، تہذیب، احترام سے ادا نہ ہوں، وہ ایک ناقابل ڈاکٹر کہلایا جاتا ہے یا ناقابل وکیل ایسا کہلایا جاتا ہے. اس کی بات سے ہی اس کے چال چلن کا ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے. اب سائنس پڑھنے والے، ان کو لٹریچر یعنی کہ ادب پڑھنے کی ان کو بھی ضرورت ہے. ادب ہم کو پڑھنے کے لیے ملے گا نثروں میں، شاعری میں. اسی لیے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو، کامرس کے اسٹوڈنٹس کو اور اردو سے وابستہ اسٹوڈنٹس کو، ان تمام کو بھی ایک ایک کتاب اردو میں رکھی گئی ہے تاکہ اس سے ادب سے وہ واقف ہو سکیں، ہمارے شعراء و ادباء سے واقف ہو سکیں. ہمارے شعراء و ادباء نے تعلیم نظام پر کتنا زور دیا ہے. سر سید احمد خان، نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی نہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے، ان تمام لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے تعلیم نظام پر بہت زور دیا. علامہ اقبال کی کتابوں میں کی تحریروں میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سب کتنا زور دیا ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے. کیا عورتوں کے اسلام نے تو مرد اور عورت، وہاں یہ نہیں کہا کہ ہندو، مسلمان، کرسچن، عیسائی، ایسا کچھ نہیں کہا. وہاں پر صرف اتنا کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کورس میں جاؤ یا داخلہ لے لو.
ایسا اب تعلیم حاصل کرنا یعنی کہ علم حاصل کرنا، آپ کے اندر شعور و بیداری پیدا ہو. علم اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ خانہ داری کے تمام امور کو اچھے سے ملا لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہم تمام کرناٹکا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو لوگ اپنی تعلیم کو بڑھا نہیں سکتے، اپنی کوئی ہے جو اپنی خانہ داری کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی کو فکر معاش ہوتی ہے، اب ادب سے تو آ نہیں سکتا لیکن وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے سے پریشان ہے، تو کرناٹکا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہی یہ کورسز کو رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنی کام اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ساتھ، اپنے ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں اور آپ بھی سند یافتہ ہو سکتے ہیں. آپ اسے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا مستقبل میں اس کا فائدہ بھی ہوگا. کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہماری تعلیم زیادہ ہو، لڑکی چاہتی ہے لیکن وہ بڑے بزرگوں کے سامنے آتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ شادی ہو جاؤ، ایسا ویسا بول کر وہ کچھ مجبور کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی تعلیم کو ترک کر کے بڑوں کی بات اور ان کا مان رکھتی ہے. اور لڑکوں کے سامنے جب وہ تعلیم کو آگے جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ گھر کا گزر معاش کیسا چلے گا، اگر آپ پڑھائی کرنے جائیں گے تو گھر میں پیسے کون دے گا، کس طرح سے چلائیں گے. تو ان سب کی ذمہ داریوں میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو کرناٹکا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی میں آپ کو ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی کہ فاضلاتی طریقے سے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، فاضلاتی تعلیم. آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یہاں سے بھی فائدہ، ریگولر ہی جا کر تعلیم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ڈسٹینس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر کتنے اچھے اچھے شعراء و ادبا. سب سے پہلے تو ڈپٹی نذیر احمد کا ہی نام لینا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے ایک میرات العروض بول کر بہت ہی اچھا ایک ناول لکھا ہے. آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے، پھر بھی میں ایک بار دوبارہ کہنا چاہوں گی. اس میں دو بہنوں کا کردار جو ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے، اکبری اور اصغری. اکبری جو ہے بڑی بہن ہوتی ہے، اصغری چھوٹی بہن ہوتی ہے. اکبری جو ہے بڑی بہن ہے، بڑی بچی ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ لاڈ پیار سے پال دیتے ہیں اور اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتے، اور جبکہ چھوٹی بہن کو بہت ہی سلیقے سکھائے جاتے ہیں اور اس کو پڑھنا لکھنا آداب سب سکھائے جاتے ہیں. جب بڑی بچی کے عادت و اطوار بالکل ٹھیک نہیں رہتے، اس کی ناراضگی، اس کی خوفگی سب کے سامنے کھل کر آتی ہے، تو اس کی شادی کر دیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد وہ سسرال میں بھی وہی رویہ اختیار کرتی ہے، دیر سے اٹھنا، کھانا نہ بنانا، گھر کے کام نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے جی چرانا، لاپرواہی کرنا، ایسے ہی کرتی ہے. تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بہو ملی ہے. اس کے بعد وہ گھر سے الگ ہو جاتی ہے سسرال سے. پھر وہاں جانے کے بعد بھی اس کا شوہر اس سے خوش نہیں رہتا، گھر کا سامان چوری ہو جاتا ہے اس کی لاپرواہی سے، اس کے گہنے بھی وہ گما بیٹھتی ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی بہن جو ہے اصغری، اس کو بہت سلیقے سے اس کی پرورش ہوتی ہے. جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے تو وہاں کی وہ پوری گھر کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سسرال میں اپنی تعلیم کی وجہ سے سب بچوں کو تعلیم دے کر اس کے گھر میں جو سسرال میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں وہ سب مدد کرتی ہے. تو یہ فرق ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ادب میں کیا ہے لکھنے کے لیے. اس کہانی کو معاف کیجیے گا ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، جن کے مضامین بہت ہی مشہور ہیں، جنہوں نے وقت کے بارے میں لکھا، بڑوں کے بارے میں لکھا، بڑوں کا احترام کرنا کس طرح کرنا، آداب زندگی. یہ سب جو ہے آداب زندگی، ادب سے ہی جڑا ہوا، ادب کی جمع آداب زندگی، یہ سب انہوں نے تحریر کر کے لکھ چھوڑے ہیں. اور انسان جو کہ یہ انسان کو ہی میسر آیا ہے، نہ کہ دوسرے جانوروں کو. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں یہ سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس کو حیوان ناطق کہا گیا ہے. حیوان ناطق یعنی کہ بولنے والا جانور. اور انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے.
تو اس طرح سے ادب ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور ہم کو بڑوں کا احترام، جب ہم عہدیدار سے ملنے جاتے ہیں تو اس سے کس طرح بات کرنا چاہیے، جب ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ان سے کس طرح سے بات کرنا چاہیے، جب ہم اپنے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو ہم کو ان سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے بدتمیزی سے بات کریں گے تو وہ ہم کو دوبارہ دیکھنا یا ملنا نہیں چاہے گا۔ اس طرح سے ہم سماج سے یا اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے تو ہماری ضرورتیں کس طرح سے پوری ہوں گی۔ انسان اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارسطاٹل یعنی کہ ارسطو جس نے کہا ہے کہ انسان سماج کا کیڑا ہے، یعنی کہ انگریزی میں کہا جائے تو مین از اے سوشل اینیمل، ہی کانٹ لائیو الون۔ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم کو ادب سے وابستہ ہونا چاہیے، ادب کو پڑھنا چاہیے۔ شعر و شاعری میں ہم اپنے ان جذبات کو، آج جو گزر رہا ہے ہزاروں سال پہلے، صدیوں سال پہلے ہی ہمارے ادیبوں اور شعراء نے لکھ چھوڑا ہے۔ اس کے لیے ہم کو ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے ہم تمام کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ تمام کو وہ ضروری جو نصاب میں شامل ہیں وہ پڑھانا کے لیے ضرور آؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کرناٹکا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی کی جانب آپ تمام سے میں اجازت لیتے ہوئے ڈاکٹر سیدہ عشرت فاطمہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔